हेलो एवरीवन, दिस इज बिशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हम बहुत अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे. मेरे साथ मिस्टर मोहम्मद आसिर इकबाल खान मौजूद हैं, आर सीनियर जर्नलिस्ट. आज मैं सबसे पहले तो बात करूंगी सियासी जमातों की. ऑब्वियसली आपको पता है कि हर सियासी जमात में कुछ ना कुछ हलचल मची हुई है, कुछ ना कुछ चल रहा है, और इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ होता रहेगा टिल द लास्ट डे, जब 8 फरवरी नहीं आता. लेकिन जब मैं बात करती हूँ पीटीआई की, तो पीटीआई के बारे में ये बहुत एक चल रही थी चहमगोइया कि बल्ले का निशान उन्हें वापस मिलेगा या नहीं, मिलेगा कि नहीं. जी हाँ, तो फाइनली पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का हुक्म दे दिया है. लेकिन जब मैं बात करती हूँ पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी की, तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में उनको फर्द जुर्म आयद कर दी गई है ऑब्वियसली. लेकिन उन्होंने इन दोनों केसेस की ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी, जो कि मुस्तरद हो गई, और तोशा खाना केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी हो गई. इसके अलावा जब हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड के केस की, तो उसकी समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई. इसके हवाले से मैं बात करूँगी कि ये केसेस में तो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई ज़मानत की, तो अब क्या चल रहा है और क्या चलता रहेगा, और इलेक्शंस से पहले क्या क्या सूरत हाल सामने आ सकती है. फिर जब हम बात करते हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब की, तो उन्होंने नए अज़म और दफ़ाई सलाहियत को बरकरार रखते हुए इंडिया को खबरदार किया कि अगर उन्होंने लोकसभा इंतखाबात से कबल 2019 की जारियत का सहारा लिया तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम भी भरपूर जवाब देंगे और रिटेलिएट करेंगे, जो कि इनकी बात बिल्कुल बजा है और इस हवाले से मैं बात करूँगी. इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ शरीफ ख़ानदान की, तो शरीफ ख़ानदान के 6 करप्शन केसेस जो थे उसमें उनको रिलीफ मिल गया है. स्पेशली जब मैं बात करती हूँ शरीफ ट्रस्ट की, तो उसमें होने वाली तहकीकात को बंद कर दिया गया है और उस तहकीकात को बंद करने की मंजूरी दे दी गई है. जो 6 करप्शन केसेस हैं, अब जब मैं उनको लिस्ट डाउन करती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आएगी और शायद आप भी नोटिस करें कि फिर ये खुले क्यों थे. चेयरमैन नैब की सदारत में नैब ब्यूरो बोर्ड ने 6 करप्शन केसेस बंद किए, जिसमें आते हैं शाहिद मलिक, शहबाज यासीन मलिक की इंक्वायरी. फिर इसमें आ जाती है सीडीए के ख़िलाफ़ होने वाले पार्क इंक्लेव हाउसिंग सोसाइटी की इंक्वायरी. इसमें आ जाते हैं आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान, उन पे जो सेफ सिटी करप्शन थी उनकी इंक्वायरी भी बंद हो गई. फिर हम जब बात करते हैं वफाकी हुकूमत के अफसरान की, तो उन्होंने जो अपने मनपसंद अफराद को भर्ती किया हुआ था उनके खिलाफ भी इंक्वायरी ख़त्म हो गई. फिर शरीफ ट्रस्ट की तहकीकात भी ख़त्म हो गई. तो ये सारे केसेस नैब में फिर आए क्यों थे अगर बंदी होने थे, इसके बारे से हम बात करेंगे. इसके अलावा मैं बात करना चाहती हूँ कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, ऑब्वियसली वन समवंस डाई, जब कोई मर जाता है या अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो फिर ख़त्म हो गया ना. अब वो अच्छा था कि बुरा था, कि जो केसेस है उसके साथ ही रैप हो जाते हैं. तो फिर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत का जो सारा केस है, वो खसूसी अदालत ने अब तक बरकरार क्यों रखा हुआ है. इसके अलावा उनके जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने सज़ा के ख़िलाफ़ अपील भी की, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल अपील. इसके हवाले से मैं बात करूँगी. लेकिन एक और मैं बात करती चलूँ जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे, हमारे सदर की, हमारे प्रेसिडेंट की, मिस्टर आरिफ अलवी की, कि उन्होंने स्पेशल पर्सनस पर आवाज़ उठाई. उन्होंने डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल पर्सनस, जो कि डिसेबल्ड के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन डिसेबल्ड वर्ड जो है वो हम यूजुअली यूज़ नहीं करते अब, क्योंकि डिसेबल्ड वर्ड जब हम यूज़ करें तो वो आप उनको डिमोटिवेट, इट सीम्स लाइक इफ़ वी आर डिमोटिवेटिंग देम. द बेस्ट term to highlight them is to use it as differently abled. तो differently abled special persons के लिए उन्होंने कहा कि almost 12% जो हमारी पूरी पाकिस्तानी अवाम है, उसमें 12% जो है वो differently abled हैं, लेकिन they are just differently abled. It doesn't mean कि they can't do anything. They are just differently able and they are very talented. और उनको उनके हुनर के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट इदारों में भी जगह दी जाए. स्कूल्स और निजी अस्पताल और कॉलेजेस और हर जगह पे उनको स्पेस दी जाए, बच्चों को भी स्पेस दी जाए. उनके लिए उन्होंने CSS फोरम पे भी स्पेशल रूल्स रखे हैं. 2 साल एक्स्ट्रा भी उनके बढ़ा दिए गए हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइमिंग्स दिए गए हैं पेपर्स के लिए. बहुत सी चीज़ें हैं जो कि स्पेशल पर्सनस के लिए उन्होंने कहा है कि ईजी होनी चाहिए, उनका हक है और उनको मिलनी चाहिए. somehow they are differently abled if you compare them with the normal human beings. और स्पेशल पर्सनस के कोटे के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है. इस बारे में भी मैं बात करूँगी. मैं बात करती हूँ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर अली नकवी साहब की. तो उन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है और रेजिग्नेशन उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को भिजवा दिया है. उन्होंने रेजिग्नेशन में ये बात भी वाज़िया की है, अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि अब वो अपने ओहदे पर काम नहीं कर सकते और उनके लिए अपने ओहदे पर काम करना मुमकिन नहीं.
جبکہ ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں کافی کرپشن کے حوالے سے الزامات لگے ہوئے ہیں اور ہی از انڈر ٹرائل. تو دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے اب کیا ہوتا ہے. اب یہ ریزگنیشن دینا اس وقت کیا اس کی صورتحال سامنے آتی ہے؟ لیٹس جسٹ آسک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, تھینک یو. سر مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی تو فائنلی پشاور ہائی کورٹ نے انہیں بلے کا نشان واپس دینے کا حکم کر دیا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, چونکہ بڑے تحفظات تھے پی ٹی آئی کے اور عوام کے اندر بھی بڑے خدشات تھے کہ لگ رہا تھا جیسے ایک جماعت کو بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ایک خاص جماعت کو بالکل کھلا میدان دے دیا گیا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے اور وہ سنجیدہ ہو کر انتخابی میدان میں اتریں گے. یہ تو ہے. اور تمام جماعتوں کو اب میں سمجھتا ہوں کہ یکساں مواقع ملنے چاہیے, یکساں ماحول ملنا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہ ایک اخلاقی فرض ہے کہ وہ صحت مند ماحول کے ساتھ اپنا جو پروگرام ہے, منشور ہے, وہ لے کے عوام کے پاس جائیں. یہ جو ہم بازی میں بھی بات کر چکے ہیں پہلے بھی اس پروگرام میں کہ یہ جو نفرت کی سیاست ہے, اس کا جو تابوت ہے اس کو نابود کرنا ہوگا. میں جب سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہماری جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, نوجوان طبقہ ہے, اتنی زیادہ وہ قابل اعتراض ان کی گفتگو ہوتی ہے, آپس میں جو بحث ہوتی ہے یا کامنٹس ہوتے ہیں, یہ اتنی زیادہ یہ جو سوچ کے اندر انتہا پسندی ہے. آپ آزاد ہیں لیکن مادر پدر آزادی وہ کسی بھی قوم کو راس نہیں آتی. آپ مہذب انداز سے, ذمہ دارانہ انداز سے اپنے جو سیاسی نظریات ہیں ان کا پرچار کریں, لیکن یہ جو اتنی زیادہ نفرت, اتنا زیادہ جنون جو ہماری گفتگو میں آ گیا ہے, عدم برداشت آ گئی ہے, اور گالی گلوچ جو میں دیکھتا ہوں لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک ہمارا قومی المیہ ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ ہم ساری حدیں عبور کر جائیں من حیث القوم, تو ہمیں اپنے خود کو اپنی لگامیں خود کھینچنا ہوگی. کوئی ہمیں ہماری اصلاح کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے, ہماری فلاح کے لیے اوپر سے فرشتے نہیں آئیں گے. ہمیں ایز اے قوم اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور اپنی جو لگامیں کھینچنا ہوں گی. ہم ایک معاشرہ ہیں اور اس معاشرے کے اندر یہی اصول ہوتا ہے کہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, اور مختلف نظریات کی جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں, مذہبی جماعتیں بھی ہیں. تو اس عدم برداشت کو ختم کرنا ہوگا. جمہوریت تو ہے, اختلاف رائے کا نام ہے, اور آپ اپنی جو لکیر ہے اس کو آگے بڑھائیں, نہ کہ آپ دوسری کی لکیر کو اس پہ میں سمجھتا ہوں پیٹنا شروع کر دیں یا اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس پہ اپنی توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے آپ اپنا کام آگے بڑھائیں. اور یہ اب جو پی ٹی آئی کا خاص طور پہ جو ایک حلقہ ہے, ان کو بھی چاہیے کہ جب آپ اداروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور آپ ناانصافی کا رونا روتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک جواب ہے کہ ریاست اور ریاستی ادارے انصاف ہو رہا ہے. آپ کا جو کلیم تھا, آپ کا جو خدشہ تھا, وہ دور ہو گیا, آپ کا نشان مل گیا ہے. تو اب آپ بڑے اچھے رویوں کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ میدان میں اتریں اور لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں سے رجوع کریں اور ووٹ مانگیں ان سے. بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے. جب میں بات کرتی ہوں ان کے توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی, عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو فرد جرم عائد کر دی گئی ہے ان دونوں کیسز کے حوالے سے, توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی. اس میں ابھی کیا چل رہا ہے؟ ان کی سماعت ملتوی ہوئی دونوں کیسز کی. دیکھیں یہ اب کیس اور زیادہ میچور ہو جاتا ہے جب فرد جرم لگ جاتی ہے, تو کیس بہت زیادہ کہنا چاہیے میچور بھی ہو جاتا ہے اور مضبوط بھی ہو جاتا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بھارکیف جو انصاف کے ایوان ہیں وہاں سے ریلیف مل رہا ہے. عمران خان زندان میں ہیں, اس کے باوجود یہ بلے کا نشان ان کو مل جانا, اور پی ٹی آئی کے بہت سارے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جانا, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس بات کی غمازی ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور انصاف کر رہی ہیں.
تو اب یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں ظاہر ہے عمران خان کا ایک بڑا مؤثر پینل موجود ہے, ان کی ایک لیگل ٹیم موجود ہے جو ان کا ڈیفینس کر رہی ہے. اب انہیں اپنا ڈیفینس کرنا ہے, اور ظاہر ہے جو دوسری طرف اداروں کے وکلاء ہیں وہ اپنا جو انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے اس کے حق میں دلائل دیں گے, آرگومنٹ دیں گے, اور الٹیمیٹ یہ جب ڈیسائیڈ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر سپوز یہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو ان کے پاس اس کے بعد بھی فورم موجود ہیں اپیل کرنے کے. تو ایک صحت مند رویوں کے ساتھ ہمیں عدالتوں میں اپنا دفاع بھی کرنا چاہیے. جو دوسری طرف دوسرا فریق ہے ظاہر ہے وہ اگریسولی آپ کو چارج شیٹ کرے گا, آپ کو گلٹی قرار دلوانے کے لیے اپنا پورا زور لگائے گا. آپ اپنے ڈیفینس میں پورا زور لگائیں, لیکن جب ہم اداروں پر ان کو گھسیٹ لیتے ہیں سیاست میں, سوشل میڈیا پر, تو یہ نامناسب ہے. جب آپ کو آپ کی مرضی کا انصاف ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں. ابھی میں پڑھا تھا لکھا تھا پشاور جو عدالت ہے اس کی تعریفیں کی جا رہی تھیں. تو یہ جو ایک تفریق ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ عدالتوں میں تفریق پیدا نہیں کر سکتے. آپ کو ہمیشہ اپنی مرضی کا انصاف نہیں ملتا. تو یہ جو بڑی ایک نامناسب بات ہے کہ جس کو اس کی مرضی کا انصاف نہ ملے وہ جناب فوراً عدالتوں پر چل دوڑے. تو یہ ایک جماعت نہیں ہے. بدقسمتی سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی یہی کچھ کر چکی ہے ماضی میں, بلکہ ماضی قریب میں بھی ماضی بعید میں بھی. عدالت عظمیٰ پر جو ایک بڑا ناخوشگوار حملہ ہے عدالت عظمیٰ پر, سپریم کورٹ پر, اگر آپ اس کی بات کریں تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کو جو ملزم فریق میں مسلم لیگ نون نظر آئے گی. تو جو بھی جماعت چاہے ماضی میں یہ سب کچھ کر چکی ہے یا ماضی قریب میں کر چکی ہے, ان سب کو جو اپنا یہ سیاہ ماضی ہے اس کو دھونے کے لیے ان جو اپنے دامن پہ داغ لگائے ہیں خود, اس کو صاف کرنے کے لیے اپنے رویوں سے یہ ثبوت دینا ہے کہ اب وہ میچور ہو گئے ہیں. تو یہ چونکہ ابھی فوری تو فیصلہ شاید نہ آ سکے, لیکن بہت ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں الیکشن سے پہلے. اور اب اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیاست کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے الیکشن میں, کس کو کامیابی ملتی ہے اور کون شکست فاش سے دوچار ہوتا ہے. تو یہ مقدمات بھی اس میں فیصلہ کریں گے, اور خاص طور پہ جو آپ کا ایک سیاسی فلسفہ ہے, جو آپ کا سیاسی نظریہ ہے, وہ بھی ظاہر ہے عوام اس کو دیکھ کر آپ کو ووٹ دیتے ہیں. جب میں بات کرتی ہوں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی, تو انہوں نے انڈیا کو جواب دیا ہے اور کافی سیریس, اور اب ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں نا خبردار کی ہے, متنبہ کیا ہے, خبردار کی ہے کہ اگر انہوں نے دوبارہ سے لوک سبھا انتخابات سے قبل 2019 جیسی جارحیت کا پھر سے سہارا لیا تو وہ پھر بھرپور طریقے سے جواب دیں گے اور ریٹیلیٹ کریں گے اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ بشرا یہ بھارت کا جو ماضی ہے وہ اس کا جو اگر ٹریک ریکارڈ پر نظر دوڑائیں تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ میں نے کل بھی آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ بھارت کے اندر جو سیاست ہے وہ اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان بیس کرتی ہے. بالکل. اور وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ایک نفرت ابھار کر اپنے سادہ لوگ کہہ لیں یا جو بت پرست لوگ ہیں, شخصیت پرست لوگ ہیں, ان سے ووٹ لیتے ہیں. بالکل. تو ان کے لیے سب سے بڑا آسان ہدف ہوتا ہے کہ پاکستان پہ الزامات لگانا. تو ماضی میں بھی انہوں نے بہت سارے ایک خود ساختہ واقعات کی بنیاد پر پاکستان پر الزامات لگائے جو ثابت نہیں کر سکے. اور اب یہی جو اطلاعات ہیں, جو حساس اداروں کی اطلاعات ہیں کہ لوک سبھا کے الیکشن چونکہ آ رہے ہیں اور مودی اس معاملے میں بڑا انتہا پسند ہے اور بڑا شاطر ہے, اور اس سے کسی بھی مکاری کا جو ہے نا اسے مکاری کوئی بعید نہیں ہے. اور یہی بتایا جا رہا ہے اور خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے, اور بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک انفارمیشن بھی ہے ہمارے اداروں کی کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کریں گے. کسی رام مندر پر حملہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑا جس طرح
لاسٹ جس کو ہم پلوامہ اٹیک کہتے ہیں، اس طرح کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، جو سارے کا سارا ان کا ایک سیلف کریشن ہوگی بھارت کی اپنی، اور اس پر سارا ملبہ پاکستان میں رہ جائے گا، اور پھر وہ ایک بیانیہ بنا کر بھارتی عوام کے سامنے ان کے جذبات ابھار کر مینڈیٹ لینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی مودی بار بار ایکسپوز ہوا ہے. مودی کی جتنی بھی چال بازیاں تھیں، جتنے بھی اس کے مکر تھے، وہ بے نقاب ہوئے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہ جو آپ کہہ لیں جب سے مودی آیا ہے 10 سال ہونے کو ہیں، تو ان 10 سال میں اگر آپ بھارت کا جو ایک لبرل جو چہرہ تھا وہ مسخ ہوا ہے، اور بھارت کے اندر جو انتہا پسند ہیں وہ ان کا ایک طرح سے غلبہ سامنے آیا ہے. انہوں نے جیسے ریاست کو یرغمال بنا لیا ہے، اس کی ریاست کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہے. تو مودی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کی نابودی ہے اس کا دوسرا نام مودی ہے. مودی نے جتنا ایک نادان دوست کی طرح، ایک نادان حکمران کی طرح بھارت کی نابودی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اگر اس کو پھر 5 سال مل جاتے ہیں تو بظاہر انتہا پسند اور زیادہ ان کو تقویت ملے گی، وہ اور زیادہ ان کی لگامیں ڈھیلی ہوں گی. لیکن بتدریج بھارت کے اندر داخلی طور پر جو خلفشار اور انتشار ہے وہ بڑھے گا. جو آزادی پسند تحریکیں ہیں بھارت کے اندر، ان کو اور زیادہ ان میں شدت آئے گی. اور یہ بھارت کی عوام کا، ان کے شعور کا امتحان ہے کہ وہ پھر اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان بیانیوں کو ووٹ دیتے ہیں، یا وہ مودی کا گریبان پکڑتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے. چونکہ بھارت کے اندر جتنی بھی آپ ان کی اکانومی کے حوالے سے اعداد و شمار پڑھ لیں وہ اپنی جگہ، لیکن بھارت کے اندر غربت، افلاس اور جو مسائل ہیں، اور جتنی وہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں جو ایک محروم طبقات ہیں، بہت سارے کروڑوں لوگ آج بھی ان کے پاس واش روم کی سہولت نہیں ہے، ان کے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہیں، فقدان ہیں. تو فار ایگزامپل اب آپ دیکھ لیں سی پیک ہے، تو بھارت نے سی پیک کو بلڈوز کرنے کے لیے اربوں خربوں روپیہ اپنا پانی کی طرح بہا دیا. حالانکہ اسی سرمایہ سے وہ اپنے کروڑوں عوام کو بنیادی جو سہولیات ہے وہ فراہم کر سکتا تھا. لیکن پاکستان سے نفرت اور تعصب کی جو آگ ہے، جو حسد کی اور جلن ہے، اس کو وہ اپنے جو وسائل ہیں وہ ہمیشہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کا جو عمل ہے اس کو بلڈوز کرنے کے لیے اپنے وسائل جھونک دیتا ہے. تو یہ اب انڈین جو عوام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ اور سوبر اور غیر متنازع قیادت کا انتخاب کریں. بالکل بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ وہ بس اسی اور نگران وزیر اعظم نے بڑا بر وقت متنبع کیا ہے، بھارت کو انتباہ کیا ہے، اور ایک طرح کی وارننگ دی ہے. بالکل ٹھیک کیا ہے، چونکہ جو انہوں نے حوالہ دیا آپ کو یاد ہوگا، جب انہوں نے ایئر اٹیک کیا تھا اور پاکستان کے شاہینوں نے بڑی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ان کے طیارے مار گرائے تھے، اور وہ جو ابھی نندن مجھے بھی وہ یاد آ رہا چائے پی کر گیا تھا، تو وہ زخم بھارت کے تازہ ہیں. ہاں جی، اور میں امید کرتا ہوں کہ بھارت ایسی کوئی حماقت نہ کرے. ہم نے چائے پلا کے بھیجی تھی، اور اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب I don't think so کہ پاکستان is always the one who is attacking first or would like to spread. پاکستان نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے. پاکستان کے کوئی جارحانہ عزام کبھی نہیں رہے، لیکن پاکستان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے اپنی خود مختاری کی، اپنی سالمیت کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. تو اس حوالے سے ہماری جو مسلح افواج ہیں، بری فوج بھی، فضائیہ بھی، اور ہماری بحریہ بھی، تینوں افواج بڑی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں. There is no doubt. اچھا جی، جب میں بات کرتی ہوں نواز شریف صاحب کی، شریف فیملی کی، بلکہ تو شریف فیملی کی جو جیسے کہتے ہیں نا ان کا ستارہ جو ہے، مطلب آج کل ان کی بہت لک چل رہی ہے، ریلیف پہ ریلیف ان کو ملتا جا رہا ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ، اٹس اوکے اف دے ڈیزرو اینڈ دا فیملی ڈیزرو دین وائی ناٹ. حال ہی میں ابھی ان کے جو تاحیات نااہلی کا کیس ہے کل عدم قرار دے دیا گیا، سو دیٹ واز اے بگ ریلیف بفور الیکشنس. اب جب میں بات کرتی ہوں ان کے باقی کرپشن کیسز کی، تو چیئرمین نیب بیورو کی صدارت میں
نیب ایگزیکٹو بیورو کی جو ہے پوری ٹیم، ان کا اجلاس ہوا. انہوں نے اس میں 6 کرپشن کیسز شریف فیملی کے بند کر دیے، جس میں شریف ٹرسٹ بھی آتا ہے اور بھی بہت سے آتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ایک دم سے یہ سب کیا ہے کہ 6 کے 6 کیسز وہ بھی شریف فیملی کے بند ہو گئے. بات یہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ یہ لگ تو نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، ڈیل اور ڈھیل ہوتی ہے، اور پورے پاکستان میں اسی خاندان کو ریلیف کیوں مل رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نیب کیا اتنا زیادہ اس معاملے میں کمزور ہے، اس کے جو کونسل ہیں، اس کی جو لیگل ٹیم ہے اتنی زیادہ کمزور ہے، یہ کس بنیاد پہ کیس تیار ہوتے ہیں اور کس طرح بند ہو جاتے ہیں. تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ نیب کو بند کر دیا جائے کہ اتنی زیادہ یہ جو ادارہ ہے مراعات کے باوجود، مطلب اس ضرورت کیا اگر آپ لوگ نے یہی کرنا ہوتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنا جو آپ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے اپنی دکان بند کر دیں. اگر آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے کہ اتنے زیادہ مقدمات، ٹرائل اور اخبارات میں کرپشن کی داستانیں، ہوشربا داستانیں، پھر یک پتہ چلتا جی وہ کیس تو بند ہو گیا. اور اس میں آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی، یہ جو ایکس آئی جی اسلام آباد ہیں اکبر ناصر خان، جی جی جی، یہ سیف سٹی کے فاؤنڈر ہیں لاہور کے اندر. ہاں جی، سیف سٹی کے کہنا چاہیے بنیاد بانی ہیں، یہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی. اور یہ کیسی آپ دیکھ لیں کیسا حسن اتفاق ہے. اور اب اتفاق سے مراد اتفاق فاؤنڈری نہیں ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر چیف ایگزیکٹو تھے اور خادم اعلیٰ جو تھے وہ شہباز شریف تھے، اور بہت بڑا اسکیم سامنے آیا سیف سٹی میں. اور ہم اتنے زیادہ کرپشن بیزار ہماری سوچ ہے کہ ہم نے اس شخص کو جس پر اتنے سویر چارجز تھے کرپشن کے، پروو ہونا نہ ہونا میں اس پہ بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمارے اداروں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن بہت سنگین الزامات تھے. الزام بھی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک عدم اعتماد ہوتا ہے. اس شخص کو جب شہباز شریف بنے وزیر اعظم تو اس کو آئی جی اسلام آباد لگا دیا گیا. تو اگر آپ اس ساری کڑیاں ملائیں تو مجھے میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت رہے گی کہ یہ جو ڈانڈے ملتے ہیں آپس میں، کڑیاں ملتی ہیں، وہ سب کچھ خود بتا دیتی ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا معاملات، کہاں کہاں ملی بھگت ہے اور کون کون بینیفیشری ہے، اور کیا یہ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کے مہرے کون کون سے ہیں اور ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. تو یہ ساری ایک منوپلی ہے، ایک ٹیم ہے جو مل کر نقب لگاتی ہے قومی وسائل میں، پھر ایک دوسرے کو بچاتی بھی ہے. اور ابھی اس میں یہ جو آپ نے خبر پڑھی ہے اس میں دیکھ رہا تھا، اس شخص کا نام بھی ہے جس کو ریسنٹلی آئی جی شپ سے ہٹایا گیا ہے اسلام آباد سے، تو وہ بھی کیس بند ہو گیا ہے. شاہد ملک، شہباز یاسین ملک کا کیس بھی بند کر دیا گیا ہے. پھر ہم جب بات کرتے ہیں جو وفاقی حکومت کے افسران ہیں، انہوں نے جو جسے کہتے ہیں نا فیورٹزم پہ اپنی من پسند افراد کو جو بھرتی کیا تھا، وہ کیس بھی ختم ہو گیا. انکلیو ہاسنگ سوسائٹی کا CDA کے خلاف جو کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. دیکھیے سیاستدانوں کے لیے بھی، بلکہ اب تو کچھ رہ گئے تو بتا دیں. اب تو افسر شاہی نے بھی وہی گھسا پٹا جو بیان پکڑ لیا ہے کہ جی ہمیں وکٹمائز کیا گیا ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو بھائی اگر یہی کچھ ہونا ہے تو پھر آپ یہ بالکل پاکستان کے اندر جو تصور ہے احتساب کا، اس پہ آپ اس تصور پر، اس کانسیپٹ پر بین کر دیں کہ بھائی جس سے جتنی کرپشن ہو سکتی ہے وہ کرے. پاکستان میں جو احتساب کی روایت ہے پہلے بھی نہیں تھی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی. تو آج ہم نیب کو بند کر رہے ہیں چونکہ سفید ہاتھی ہے، یہ تو قومی وسائل پر پل رہا ہے. اب اس کا بظاہر تو یہ بڑے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی ریکوری کر لی، لیکن جہاں سے ریکوری ہونی چاہیے وہاں سے آج تک ریکوری نہیں ہوئی. کوئی آپ ان کو مہینوں اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کے لیے بوفے کا اہتمام کرتے ہیں عید کے موقع پر، اور جیسے جب آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں آپ نے بھی وہ منظر دیکھا ہوگا کہ بالکل سوٹڈ بوٹڈ لش پش کرے ہوتے ہیں اور ایک سلوٹ بھی نہیں ہوتی ان کے کپڑوں پر، ان کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہوتی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیب کون سی ان سے ریکوری کرے گا، کیا احتساب کرے گا.
جب سے میں نے نیب کے معاملات دیکھے ہیں، اور نیب کو ہمیشہ عدالتوں سے ڈانٹ بھی ملتی ہے، اور جب میں ان کا لائف سٹائل دیکھتا ہوں، ان کا لگژری لائف سٹائل دیکھتا ہوں، ان کی مراحت دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے پھر بہتر ہے کہ کرپشن ہوتی رہے. یہ جو احتساب کے نام پر وہ ایک سفید ہاتھی ہم نے پالا ہوا ہے، فارمیلٹی ہے وہ، انہوں نے ان دی اینڈ ایونچولی آپ کا کیس بند ہی کر تو آپ دینا نے کیس ہی بند کرنے، تو آپ اوپن کیوں کرتے ہیں پھر؟ جسٹ ٹو میرے خیال سے انگیج دا آڈینس انٹو سم تھنگ. مجھے لگتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہے ان دی ایونٹ. یہ کہنے کو بند تو ان کا ایک بڑا فکرہ میں شروع ہوا تھا جسٹس جوید اقبال کا، ریٹائرڈ جسٹس جو پہلے بھی چیئرمین نیب رہے ہیں، کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے وہ کیس نہیں فیس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فیس انہوں نے جان کے الٹا کہا ہوگا، تو فیس ٹو فیس جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ فیس آ گیا تو وہاں سے کیس ڈراپ ہو جاتا ہے. میں ان سے بات کرتی ہوں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر وہ چلا گیا نا. اب ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ بخشے، اچھا ہو یا برا انسان ہو، نہ ہی از گون سو ہی از گون، آئدر اف اٹس اے ہی اور اے شی. تو جب ہم بات کرتے ہیں ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کے جو سزائے موت کا کیس ہے وہ اب تک خصوصی عدالت نے برقرار کر رکھا ہے. حالانکہ حامد خان جن کے وکیل ہیں انہوں نے سزا کے خلاف اپیل بھی دائر کی، جو کہ آلموسٹ سارٹ آف اے کرمنل اپیل ہے. تو یہ کیا چل رہا ہے اب تک، ان کی سزائے موت کا کیس کیوں چل رہا ہے؟ یہ سپریم کورٹ نے، جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے اس خصوصی عدالت کا جو فیصلہ برقرار رکھا ہے. بات یہ ہے کہ انصاف اور اخلاقیات میں بڑا تال میل ہے. انصاف کا انحصار ہے اخلاقیات پر، جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا. اور یہ چند دن پہلے اگر ہم اپنے جو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ پڑھ لیں، اخبارات میں شائع ہونے والے جو ان کے تاثرات کہہ لیں، یا ان کی ججمنٹ کہہ لیں، یا ان کے بیانات کہہ لیں، ان کی گفتگو کہہ لیں، تو اس سے یہ تاثر ملا کہ یہ جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہو، تو لہذا یہ جو طاعت نہلی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، وہ ختم کر دیے جائیں. تو اب میں اس بات کو اگر میں سامنے رکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ ممکن ہے پرویز مشرف نے بھی توبہ کر لی ہو. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے جب کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، یا ایون کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے کئی گناہ معاف کر دیتا ہے. تو وہ پرویز مشرف نے بڑی ایک کربناک جو آخری اس کے ایام تھے بڑے کرب میں گزرے، اور بڑی کوئی کہنا چاہیے خطرناک بیماری سے وہ نبرد آزمات تھے، لڑے تھے، اور جانبر نہیں ہو سکے. موت برحق ہے، موت آنی ہے. تو بہتر ہوتا، میں کوئی ڈکٹیشن تو نہیں دے سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کسی مہذب ملک کی عدالت میں یہ معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جب بندہ ہی دنیا میں نہیں رہا تو ہم اس کو کیا اپنا اور آپ کا وقت کیوں ضائع کریں، لہٰذا وہیں کیس ڈسمس ہو جاتا. مطلب جہاں آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی اور امپورٹنٹ کیس دیکھ لیں، اس پہ جو کیس آلریڈی آپ کے سامنے کھلا ہے اسی کو ذرا اچھی طریقے سے دیکھ لیں، شاید کوئی اچھا ڈیسیجن ہو جائے. بات یہ ہے کہ اب جب ہم عالمی رینکنگ دیکھتے ہیں تو ہماری جو عدلیہ کا نمبر جب ہم دیکھتے ہیں بالکل 124واں 25 نمبر پہ، تو وہ پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو انصاف کا داعی مذہب ہے وہ اسلام ہے. اور انصاف کے لیے جتنی اسلام نے اصلاحات کی ہیں، اور اسلام کا سب سے بڑا جو ایک رشد و ہدایت کا منبع ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، احادیث ہیں، اور ہمارے جو خلفۂ راشدین کی ادوار ہیں ان کی اصلاحات ہیں، انصاف کے واقعات ہیں، وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں. کہ جب امیر المومنین، وقت کے امیر المومنین بھی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو وہاں انصاف ہوتا تھا. اور ان کے درمیان مکالمے مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ امیر المومنین نے کوڑا رکھا ہوا تھا کہ اگر تم آج انصاف نہیں کرتے تو یہ میرا کوڑا تمہارے لیے تھا. تو قاضی نے خنجر نکال کے دکھایا کہ اگر آج میرے فیصلے کے سامنے سر خم تسلیم نہیں کرتے تو یہ خنجر میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا. تو اس طرح کے واقعات، یہ ہے ہمارا دین، جس دین کے ہم وارث ہیں، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، وہ تو سب سے زیادہ جو زور دیتا ہے وہ انصاف ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے ایک لفظ ایجاد کر لیا میرٹ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف کا. انصاف ہونا چاہیے. یہ جو میرٹ کی ہم نے اختراع، یہ جو لفظ ہم نے ایجاد کیا ہے میرٹ میرا اور ہے، آپ کا اور ہے. انصاف تو کہتا ہے انصاف کرو، ٹھیک ہے، جو حق پر ہے
اس کو انصاف ملنا چاہیے, ریلیف ملنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف میں تاخیر بھی ناانصافی ہے. تو ہمارے ہاں جو بہت سارے آپ نے واقعات پڑھے ہیں, سنے ہیں کہ سال ہر سال, نسل در نسل جو مقدمات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری جو آزاد عدلیہ ہے اور اٹھ جائے اور انصاف بھی اسی طرح فعال ہو, اسی طرح عام ہو, انصاف کی فراوانی ہو. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی صاحب, انہوں نے خصوصی افراد, اسپیشل پرسنس کے لیے اسپیشل کوٹا رکھنے کی بات کی ہے. انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں نا اجلاس میں بات کی ہے, انہوں نے ایک کانفرنس میں بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسپیشل پرسنز ہیں, جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, جو اسپیشل چلڈرن ہیں, ان کے لیے بھی اسکول میں جگہ دی جائے, ان کو تعلیم کے لیول پہ بھی آگے لے کے جایا جائے, نگلیکٹ نہ کیا جائے. اور تو اور سی ایس ایس میں بھی انہوں نے ان کے لیے کافی کیا کہتے ہیں اس سے ایزینس ان نے کیا کہتے ہیں فراہم کی, ہاں آسانی کر دی ان کے لیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے؟ بہت مستحسن ہے, خوش آئند ہے اور نیک فعال ہے. اور دیکھیں ہم پہلے میں اس کو اس بات سے اس طرح جوڑوں گا کہ ہمارے ایوانوں میں ہم نے ایک کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے. یہ جو خصوصی نشستیں ہیں, ہونا چاہیے بالکل خصوصی نشستیں, اسپیشل سیٹیں اس کو آپ کہہ لیں, خواتین کے لیے اور اقلیتوں کے لیے, تو اگر ان کے لیے یہ نظام وضع ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے میں, ہر سطح پر, صوبائی اور وفاقی سطح پر, ضلعی سطح پر جتنے بھی ہمارے محکمے ہیں, ادارے ہیں, ہمارے معذور افراد جو اسپیشل افراد ہیں, میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی ایک اگر ان کے اندر بظاہر جسمانی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مد میں ان کو ایسی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ ان کی کمی رہتی نہیں ہے. تو وہ بہت ذہین ہوتے ہیں, بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں, اور صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ ان کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا ہر فورم پر بھرپور موقع ملے, ان کو ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ کیا جائے, ان کے ساتھ حسن سلوک بھی. ان کی بہت سارے مہذب ملکوں میں ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سیٹیں مخصوص ہوتی ہیں, ان کی لین ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کی ویل چیئر کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے, ان کے لیے الگ سے ہوتی ہے لائک جو لفٹ ہے. مطلب ہر اعتبار سے ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک میں دیکھتا ہوں. میں چونکہ مجھے اتفاق ہوا رہنے کا برطانیہ میں 1 سال, تو وہاں پہ خصوصی افراد کے ساتھ بڑا خصوصی سلوک ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کوئی اسپیشل پرسن ہیں. تو یہ بوجھ نہیں ہوتے, نہ کسی خاندان کے لیے, نہ ریاست کے لیے. یہ ایک آزمائش ہے ان کی بھی, ہماری بھی. تو ہمیں پوری طرح انہیں آن کرنا چاہیے اور انہیں احترام دینا چاہیے, ان کے حقوق ان کو دینے چاہیے, اور ہر سطح پر ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر مملکت کا بڑا یہ ایک مستحسن اقدام ہے, اور میری دعا ہے کہ بہت جلد ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو ہر فورم پہ, ہر مقام پہ, ہر ادارے میں, ہر محکمے میں ان کا حق ملے. بالکل ملے, ضرور ملے. میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ یور اوپینین کہ دیکھیے اسپیشل پرسنز ہیں, ہماری پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ نگلیکٹ, ہم کہیں نہ کہیں ان کو نگلیکٹ کر ہی جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی اسپیشل انیشیٹو نہیں لیا جاتا. اب شاید لیا جائے ایز سنس مسٹر عارف الوی نے یہ بات کہہ دی ہے. ان کے لیے دیکھیے 12% جو ہماری عوام ہے وہ ڈسیبلڈ ہے, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے. اسکول کالجز میں آپ دیکھیے نارمل بچے پڑھتے ہیں, میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی کوئی اسپیشل پرسن ان بچوں کے ساتھ مل کے پڑھ رہا ہو اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. لیکن اب شاید آئندہ آنے والے چند سالوں میں اور سسٹمز میں ایسی تبدیلی آئے کہ وہ مل جل کے بیٹھے ہمارے ساتھ, اور ان کو بھی وہی سب چیزیں دی جائے جو ایک نارمل بندے کو دی جاتی ہے. دے آر ڈفرینٹلی ایبلڈ لیکن دے ہیو ٹیلنٹ, اور ٹیلنٹ کے اکارڈنگلی ان کو سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں بھی ضرور اسپیس دی جائے. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج ہم نے بہت اہم موضوعات پہ بات کی, اور آبویسلی بات کرنا بنتا بھی تھی. سیاسی جماعتوں میں جو ہلچل مچ رہی ہے الیکشن سے پہلے, وہ تو آبویسلی آپ سب کے سامنے ہے, اور اس کو ڈسکس کرنا کہ وہ کس نوعیت پہ ہے اور کیوں ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا. اینڈ تھینک یو گائز فار اسٹیئنگ ٹل دی اینڈ اینڈ واچنگ اس with our senior journalist Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan. Thank you, and we'll definitely catch up again in the next episode. Till then, just stay tuned. Bishra Khan's leaving till today. Bye bye.